औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अमलियात टीचर में आपको खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह के हमने पहले भी आपको बताया था कि अमलियात में छिल्ला करना शर्त है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको बताते चले ताकि आपके जहन में रहे। और सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, क्योंकि इसमें ऐसी बातें होंगी, ऐसे राज होंगे जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहली जो बात है चिल्ला कशी की, वो ये है कि अगर आप चिल्ला कशी नहीं करते या नहीं कर सकते तो आप अमलियात में कदम ना रखें। और अगर कोई आपको 50 या 60 हज़ार की लालच में अमलियात की सिर्फ इजाज़त दे तो इस इजाज़त पर भी इक्तिफा ना करें, क्योंकि इस चीज़ का वबाल सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को पड़ेगा। और इसकी रिजत सिर्फ आप पे नहीं, आपकी पूरी फैमिली पर होगी। इसलिए दोस्तों, हमने एक दूसरा चैनल तश्कील दिया ताकि हम अच्छे तरीके से आपको अमलियात समझा सकें और सिखा सकें, और आप सीख कर आगे अपना और अपनी फैमिली का और अपने अहबाब का और आम उम्मत मुहम्मदिया का इलाज भी कर सके और अपना दिफा भी कर सके। अगर आपके हिसारात और आपके चिल्ले नहीं हैं तो बराए करम आप इस अमलियात के मैदान में कदम बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अगर आपने बिना चिल्ले पूरे करने के अमलियात में कदम रख दिया तो अगर आप चाहेंगे भी कि मैं अमलियात के मैदान से निकल जाऊं, आप निकल नहीं सकते। एक मर्तबा आपने कदम रख दिया और 10-15 इलाज आपने जिन्नात या जादू के कर लिए, तो अब वो ताक में बैठे होंगे कि जैसे ही आपके चिल्ले या औरात जो आप करते हैं वो कमज़ोर होंगे तो उल्टा वही जिनका आपने इलाज किया था वही जिन्नात और जादूगर आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपका इतना नुकसान करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अव्वल तो आप सबसे गुजारिश है कि अमलियात के मैदान में कदम ना रखें। अगर फिर भी आपको शौक है, क्योंकि ये एक मुक़द्दस तरीन ऐसे समझे कि पेशा है, इसको इस्लाम का नाम आप नहीं दे सकते। अमलियात सीखना इस्लाम में नहीं है और अमलियात सीखना एक फ़न है। अगर आपको शौक़ है कि आप इस फ़न में कदम रखना चाहते हैं, खल्क़ खुदा और अपनी फैमिली का और अपने औलाद का इलाज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी हर वीडियो तफसील से देखें और चिल्ला कशी करें। जब तक आप मुकम्मल चिल्ला कशी नहीं करते, सिर्फ इजाज़त पर इक्तिफा ना करें। अमलियात में इजाज़त एक शर्त है। जब तक आप किसी से इजाज़त नहीं लेते, आप अमलियात में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि चिल्ला कशी के दौरान जो आपके साथ होगा या जो होने वाला होगा वो आपको उस्ताद पहले से समझा देगा कि आपके साथ ये भी हो सकता है। अगर आपसे ऊंच नीच हो जाए तो उस्ताद आपको समझाएगा कि ये इस तरीके से कर ले, आपकी कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। अगर आप अपनी तरफ से चिल्ला करेंगे तो उसका कोई पता नहीं होगा कि आप किस तरह कर रहे हैं, आप कामयाब हुए या नहीं। तो दोस्तों, अमलियात के लिए 4 ऐसे चिल्ले हैं जो अगर आप कोई और चिल्ला नहीं करते तो इसको आपने ज़रूर करना होगा। ये चिल्ले इलाज भी हैं और इससे आप इलाज मुआलजा भी कर सकते हैं, और यही चिल्ले आपकी फैमिली और जिस मरीज से आप हिसार बांधेंगे उसका हिसार भी होगा, दिफा भी होगा। दोस्तों, इन चिल्लों में से अगर
3 چلے تو بالکل لازمی ہیں، اور جو 2 چلے اس کے ساتھ شامل ہیں وہ بھی لازمن ہیں، لیکن یہ 3 چلے اس کے سوا آپ عملیات کے میدان میں قدم نہ رکھیں تو سب سے بہتر ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ ایک عظیم نقصان اٹھائیں گے جس کا خمیازہ آپ کو مرتے دم تک جو ہے نا مرتے دم تک آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور اگر آپ بالفرض مر بھی جائیں یا اپنا علاج بھی کر لیں تو اپنی فیملی میں آپ کی فیملی پر جو گزرے گا اس کا علاج پھر آپ نہیں کر سکتے، اور پھر آپ مارے مارے کبھی ایک عامل کے پاس جائیں گے وہ آپ کو لوٹے گا، کبھی دوسرے عامل کے پاس جائیں گے وہ آپ کو لوٹے گا، اسی طرح آپ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے لیکن اپنا علاج نہیں کر سکیں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے ان چلہ کشی کی طرف توجہ دینی ہے، اور اس میں آپ نے ہر حال میں جو ہے نا پابندی کرنی ہے، اور یہ 3 چلے آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ یہاں پر تو 4 چلے لازمی ہیں لیکن ہم 5 بتائیں گے جو اگر آپ کر لیں تو باقی چلوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ حب، بغض، جادو، جنات، کاروبار اور ہر قسم کے عملیات دل کھول کے کر سکتے ہیں۔ اول ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا پرہیز ہوگی اس چلے میں۔ سب سے پہلے ایک ہی جگہ، جس طرح پہلے چلہ کشی کے ویڈیو میں ہم نے سارا کچھ بتایا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ایک ہی وقت نمبر 3 میں جس طرح پہلے بھی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا تصور، تاکہ آپ کا تصور بالکل پختہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کی طرف دھیان ہو۔ نمبر 4 پہ اگر بتی یا کوئی بھی اچھی سی خوشبو جو آپ اپنے پاس جلائیں، کیونکہ اگر آپ اپنے پاس خوشبو نہیں رکھیں گے تو روحانیت جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دوستو حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص پیاز، جس کا مفہوم ہے جو شخص پیاز یا لہسن کھائے وہ ہماری مسجدوں کی طرف نہ آئیں۔ تو اس سے پھر جو آپ جس آیت یا قرآن پاک کی کسی صورت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا چلہ کشی کرتے ہیں تو جو نورانی مخلوق ہوتی ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ جب آپ کے منہ سے بدبو آتی ہیں تو وہ آپ کے قریب بھی نہیں آتی، ورنہ آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ تو اس لیے اگر بتی آپ سلگائیں۔ اب اس میں یہ تو ایک جگہ ایک ہی وقت، ٹھیک ہے نا، تصور، اگربتی۔ اور نمبر 5 پہ آتا ہے تعداد میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل آپ اللہ صمد پڑھ رہے ہیں 1002 مرتبہ، آپ کا ڈیلی کا روٹین ہے، تو اب آپ کبھی 1010 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی آپ 1003 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ اس میں رد و بدل کرو گے تو الٹا آپ کو نقصان ہوگا بے فائدے کے بجائے۔ آپ نے تعداد ہر حال میں ایک ہی رکھنی ہوگی۔ دوستو اب نمبر 6 پہ آتے ہیں اکیلی جگہ، جہاں پر آپ کے چلے کے دوران کوئی بھی، مطلب جب آپ پڑھائی کرتے ہوں تو وہاں پر کوئی دوسرا بندہ یا دوسری عورت یا پھر آپ کے گھر والے نہ آئیں، تاکہ آپ کا تصور جمع رہے اور آپ کا دھیان چلے کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آتے ہیں نمبر 7 کی طرف۔ دوستو آپ نے ان 4 چلوں کے دوران یا 5 چلوں کے دوران 5 لیٹر پانی، 1 بوتل تیل سرسوں کا، یہ بھی اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ اچھا دوستو، اس کا کیا کمال ہوگا کہ آپ روزانہ جس تعداد میں آپ پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تو یہ پڑھ کر آپ نے آخر میں اس تیل اور پانی پر دم کرنا ہے۔ یہ تیل چلہ آپ کا ختم ہونے تک آپ کے پاس ایک مضبوط ترین طاقت بن جائے گی۔
تو اس پر بھی آپ نے جو روزانہ آپ پڑھائی کریں گے آپ اس پر دم کریں گے۔ اب اس کو صرف آپ ہی استعمال کر سکتے ہیں، گھر میں کوئی دوسرا فرد استعمال نہیں کر سکتا۔ اور جو سرسوں کا تیل آپ روزانہ اپنے پاس رکھ کر دم کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کبھی کبھار اپنے سر یا پورے وجود کی مالش کرنی ہوگی تاکہ وظیفے کی جو گرمی ہے وہ آپ کو کوئی نقصان نہ دے سکیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ دو چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں۔ آپ پانی آپ دن بھر پئیں یا کبھی کبھار پئیں یا اس سے نہائیں، یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا اور روحانیت جو ہے آپ کی مستحکم ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ 5 لیٹر سے پانی جیسے ہی کم ہو تو آپ اس میں اور پانی ڈال دیں۔ ٹھیک ہے نا دوستو، تو یہ جتنے بھی ہم چلے بتائیں گے اس میں یہ جو ہے یہ یہاں تک یہ لازمی ہوگا۔ اب دوستو ایک ہی وقت پر ایک نئے چاند سے، ٹھیک ہے نا، اس تمام چلوں کو آپ نے نئے چاند کی جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس سے ہی شروع کرنا ہوگا۔ کسی اور دن سے آپ نہیں شروع کر سکتے۔ نئے چاند کی جو پہلی جمعرات ہوگی اس کو بعد از نماز عشاء آپ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ والا چلہ اور باقی جتنے بھی ہم چلے بتائیں گے نا آپ کو، آپ کریں گے تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ بعد از نماز عشاء اگر آپ کی مجبوری ہے رات کو بیٹھنا یا پھر آپ کسی جگہ ملازم ہیں اور آپ کام کرتے ہیں رات کو، دن کا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے تو صرف آپ فجر کے بعد کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے اور اس وقت آپ اچھی طرح تصور باندھ کے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تو ہم نے اس چلے کے آپ کو سارے شرائط بتا دیے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، جو چلہ ہوگا، جو آپ کا وظیفہ ہے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ میں یہ وظیفہ، یہ چلہ میں اپنی اور اپنے خاندان اور اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے اور حصار کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دیں اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میری طرف سے قبول فرما لیں۔ ٹھیک ہے نا دوستو، آپ نے اس نیت سے اس وظیفے کو، وظیفہ کیا ہے، منزل کی 33 آیات، یہ دوستو ہر بک سٹور پہ مل جاتی ہیں، جو اسلامک بک سٹور ہوتے ہیں اس پہ مل جاتی ہیں، آج کل پلے سٹور میں بھی ہیں، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو حافظ قرآن ہے ان کو تو پتہ ہوگا کہ یہ کون سی آیتیں ہیں، تو یہ منزل کی آیتیں یہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 17 بار۔ ٹھیک ہے، ڈیلی کی پڑھائی آپ کی 17 بار ہے، اس کو آپ 40 دن تک 17 بار پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ ہر مطلب آپ 17 بار پورا کر لے تو آپ نے پانی اور جو سرسوں کی بوتل ہیں اس پہ دم کرنا ہوگا، جو تیل کی بوتل ہیں اس پہ دم کرنا ہوگا، اور یہ پانی اور جو تیل کی بوتل ہیں یہ روزانہ چلے کے دوران اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ اچھا دوستو، اس میں کسی قسم کی حصار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بذات خود ایک حصار ہیں۔ اس سے جادو اور جنات کے علاج ہم نے ویب سائٹ پر بھی دیے ہیں اور اس چینل پر بھی دیے ہیں، مطلب دوسرے چینل پہ روحانی وظائف آفیشیل، وہاں پر بھی دیے ہیں، وہاں پر آپ علاج دیکھ سکتے ہیں۔ اور مزید انشاءاللہ منزل کی جو برکات ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، چونکہ یہاں صرف چلے آپ کو کروانا ہے، چلے آپ کو سکھانا ہے، تو یہاں اس سلسلے میں گفتگو ہے۔ تو اس کو آپ نے اس نیت سے شروع کرنا ہے۔ پہلے دن آپ نے یہ نیت رکھنی ہے کہ اللہ یہ میں اپنی اولاد اور اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے چلہ شروع کر رہا ہوں، یا اللہ یہ قبول فرما لے اور اس میں مجھ سے جو کمی بیشی ہو اس کو معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے نا، روزانہ آپ نے یہ پڑھ کے اب 17 مرتبہ
آپ نے پڑھا تو اس کے بعد بھی آپ دعا کریں، یا اللہ یہ جو میں نے وظیفہ پڑھا اپنے دربار میں قبول فرما لیں، اگر اس میں زبر زیر پیش شد مادی یا کسی بھی چیز کی مجھ سے غلطی ہوئی ہو یا میرا تصور ادھر ادھر بھٹکا ہو تو یا اللہ وہ دور فرما کے اپنی رحمت کاملہ اور فضل کاملہ سے اس وظیفے کو اپنے دربار میں قبول فرما لیں، اور میرے لیے اور میری اولاد کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اس جہان میں خیر کا ذخیرہ بنا دے اور اس جہان میں بھی خیر کا ذخیرہ بنا دے۔ تو دوستو یہ دعا آپ نے ہر دن وظیفہ پڑھنے کے بعد کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پانی اور تیل پر بھی دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پانی اور تیل کا انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ تو آپ مریضوں کو بھی دے سکتے ہیں اور وہ کیسے استعمال کریں گے، اور آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ پہلا چلہ جو ہے وہ منزل کی 33 آیات کا ہے، جو آپ 40 دن تک کریں گے اور روزانہ 17 مرتبہ پڑھیں گے۔ نیت بھی میں نے بتا دی۔ تو دوستو انشاءاللہ دوسرے چلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ چلے ضرور کرنے ہیں آپ نے، جب تک آپ یہ نہ کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ ارجت سے بچ جائیں۔ باقاعدہ آپ کسی کی رہنمائی میں عملیات سیکھیں، اور ہمارا چینل بھی آپ کا ایک بڑا رہنما ہے۔ انشاءاللہ ہمارے سبسکرائبر کو عام ان وظائف کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔